आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नियतु फर्जुन फित तयम्मुमी, और नियत करना फ़र्ज़ है तयम्मुम में। वक़ाल ज़ुफ़रुन लैसा बिफ़र्ज़िन, और इमाम ज़ुफ़र ने फरमाया कि ये फ़र्ज़ नहीं है। सुनो, यहाँ से इमाम क़ुदूरी इस बात का बयान फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक तयम्मुम करने के लिए तयम्मुम की नियत करना फ़र्ज़ है, नियत फ़र्ज़ है। बग़ैर नियत के तयम्मुम किया तो ये दुरुस्त नहीं होगा। और इमाम ज़ुफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक तयम्मुम में नियत फ़र्ज़ नहीं है। इमाम ज़ुफ़र की दलील उनका क़यास है, क़यास। और वो क़यास ये करते हैं कि तयम्मुम ये वुज़ू का खलीफा है, तयम्मुम वुज़ू का खलीफा है, और वुज़ू ये असल है। और खलीफा अपने तमाम औसाफ में वही हैसियत और मकाम रखता है जो असल का हुक्म है, जो असल का है। तो असल चूँकि वुज़ू है और तयम्मुम खलीफा, और तमाम औसाफ में खलीफा का वही एतबार होता है जो असल का हो। और असल यानी वुज़ू में नियत ज़रूरी नहीं है। पढ़ा बेटा आपने माक़बल में कि हमारे नज़दीक अहनाफ के नज़दीक वुज़ू में नियत शर्त नहीं है बल्कि सुन्नत है। तो जब असल यानी वुज़ू में नियत करना ज़रूरी नहीं है और वुज़ू बग़ैर नियत के दुरुस्त हो जाता है, तो जब असल बिला नियत के दुरुस्त है तो खलीफा भी तयम्मुम बग़ैर नियत के दुरुस्त होगा, बग़ैर नियत के दुरुस्त होगा, क्योंकि जो असल का हुक्म वही खलीफा का हुक्म। इसलिए इमाम ज़ुफ़र ये फरमाते हैं कि नियत करना तयम्मुम में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर तयम्मुम में नियत को फ़र्ज़ करार दे दिया जाए और वुज़ू जो कि असल है उसमें नियत को शर्त या फ़र्ज़ ना किया जाए, तो ऐसी सूरत में खलीफा ये असल के मुखालिफ हो जाएगा और ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए इमाम ज़ुफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़हब ये है कि तयम्मुम में नियत करना ज़रूरी नहीं है। ये क़यास करते हैं असल वुज़ू पर। हमारी दलील ये है कि तयम्मुम के लुग़वी माना ही क़स्द करने और इरादा करने के हैं। तयम्मुम का लुग़वी माना क़स्द करना और इरादा करना, और क़स्द नाम है नियत का, नियत का। और बेटा ये कायदा है कि अस्माए शरइया में उनके मानी लुग़विया का एतबार किया जाता है। अस्माए शरइया में कायदा है कि अस्माए शरइया में उनके मानी लुग़विया का एतबार किया जाता है। इसी बुनियाद पर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज़ है, क्योंकि तयम्मुम का लुग़वी माना ही इरादा करना और क़स्द करना है, क़स्द करना है। और तयम्मुम में जब इसका माना मौजूद है तो चूँकि अस्माए शरइया में मुआनी लुग़विया का एतबार किया जाता है, इसलिए हमने भी इसका एतबार किया और तयम्मुम में नियत को ज़रूरी करार दिया है। और तयम्मुम में नियत करने से मुराद क्या है, तो वो ये है कि वो इंसान तहारत हासिल करने की नियत करे या हदस दूर करने की नियत करे, हदस को दूर करने की, या जनाबत को दूर करने की नियत करे। जनाबत के अगर जुनूबी है तो जनाबत को दूर करने की नियत करे,
یا اباحت صلاۃ کی نیت کرے کہ انسان اگر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو نماز کے اباحت کا ارادہ کرے۔ اس نیت سے اگر اس نے تیمم کیا اور زمین پر یا مٹی پر یا گرد و غبار پتھر وغیرہ پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے کا مسح کر لیا مکمل طریقے سے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا تو یہ تیمم صحیح ہے، تیمم صحیح ہے۔ اس کے بعد میں مصنف علیہ الرحمہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ مٹی کو یا تیمم کو ہمارے لیے ایک حالت مخصوصہ میں طہارت بنایا گیا ہے، حالت مخصوصہ میں، کیونکہ مٹی دو شرطوں کے ساتھ طہور ہے۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ پانی نہ ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ پانی نہ ہو، یا یوں کہہ لیں کہ وہ پانی پہ استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تیمم نماز کے واسطے ہو، نماز کے واسطے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا تو اللہ کا ارشاد گرامی فَتَيَمَّمُوا یہ مبنی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم پر، فاغسلوا وجوہکم اس پر مبنی ہے، اور اس سے مراد یہ فاغسلوا للصلاة، فاغسلوا للصلاة کہ نماز کے لیے اپنے چہرے وغیرہ کو دھو لو، نماز کے لیے اپنے چہروں کو دھو لو۔ ایسے یہاں پر بھی معنی ہوگا فتیمموا للصلاة، آیت وضو میں معنی ہے نا فاغسلوا وجوہکم، تو معنی ہے فاغسلوا للصلاة وجوہکم وایدیکم کہ نماز کے لیے اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو۔ ایسی آیت تیمم میں فلم تجدوا ماء فتیمموا اے فتیمموا للصلاة یعنی نماز کے لیے تیمم کر لو۔ اب معنی یہ ہوگا کہ نماز کے لیے تیمم کر لو، لہذا جس طرح پانی کے موجود ہونے، لہذا اب تیمم پانی کے موجود ہونے کے وقت میں مفید طہارت نہیں، اسی طریقے سے عدم نیت کی صورت میں بھی تیمم مفید طہارت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر خود اس کا معنی موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں رہا پانی کا معاملہ تو پانی تو چونکہ فی نفسہ ہی مطہر ہے، اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے، اس لیے جب وضو کرے گا تو اس میں نیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر جسم پر یا بدن پر نجاست حقیقیہ لگی ہوئی ہے اور اس کو پانی سے دور کرنا ہے تو اب اس کو دور کرنے کے لیے نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ پانی کی طبیعت میں ہے اس کو پاک کرنا۔ دیکھیں بیٹا وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّمِ اور تیمم میں ہمارے نزدیک نیت کرنا فرض ہے۔ وقال ظفر لیس بفرض امام ظفر نے فرمایا کہ یہ فرض نہیں ہے، لأنه خلف عن الوضو اس لیے کہ یہ خلیفہ ہے وضو کا، فلا یخالفہ تو اب یہ وضو کے یعنی اصل کے مخالف نہیں ہوگا، فی وصفی اپنے وصف میں یعنی وصف صحت میں۔ ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے انہ ينبئ عن القصد کہ یہ تو خود خبر دیتا ہے قصد و ارادہ کی، یعنی لغتاً اس کا معنی قصد و ارادہ ہے، فلا يتحقق دونہ تو اب ارادے اور قصد کے بغیر یہ متحقق نہیں ہوگا۔ او جعل طہورا فی حالت مخصوصہ یہ دوسرا ہے، دوسری دلیل یہ اس کو طہارت بنایا گیا ہے حالت مخصوصہ میں۔ والماء طہور بنفسہ اور ماء یعنی پانی فی نفسہ مطہر ہے، علی ما مر جیسے کہ گزر گیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ تو پانی کی تو طبیعت میں مطہر ہونا ہے۔ ثم اذا نوى الطہارة او استباحة الصلاة اجزاہ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے طہارت حاصل کرنے کے مقصد سے اس کی نیت سے یا نماز کی اباحت کی نیت سے تیمم کیا تو یہ تیمم اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی اگر طہارت حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کر لیا یا اباحت صلاۃ کے مقصد سے اس نیت سے تیمم کر لیا تو یہ نیت ہی کافی ہوگی۔ اب اس کو علیحدہ سے حدث کو دور کرنے کے لیے یا جنابت کو دور کرنے کے لیے نیت کرنا تیمم میں
یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حدث کو دور کرنے کی نیت کرے یا تیمم کو دور کرنے کی نیت کرے، وہ جنابت کو دور کرنے کی نیت کرے، یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ یہی صحیح مذہب ہے، یہی صحیح مذہب ہے۔ البتہ بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ حدث یا جنابت میں سے کسی ایک کو دور کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی یا تو حدث کو دور کرنے کی نیت کرے یا جنابت کو دور کرنے کی نیت کرے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ حدث کا تیمم اور جنابت کا تیمم دونوں ایک ہی جیسا کیا جاتا ہے، دونوں کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں تیمم ایک جیسے ہیں۔ تو اب دونوں میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے نیت ضروری ہوگی، بغیر نیت کے ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے قیاس کیا ہے فرض نماز اور نفل نماز پر، کہ جیسے فرض نماز اور نفل نماز کا معاملہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی طریقے پر ادا کیا جاتا ہے، لیکن فرض کو نفل سے ممتاز کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ اس لیے ایسے ہی یہاں پر بھی حدث کو جنابت سے ممتاز کرنے کے لیے نیت ضروری ہوگی، لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ حدث یا جنابت کو دور کرنے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ تیمم ایک طہارت مطلقہ ہے، تیمم ایک طہارت مطلقہ ہے، جیسے کہ وضو ایک طہارت مطلقہ ہے، لہذا اس کے اسباب وغیرہ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ جب وضو میں نیت ضروری نہیں ہے اسباب وغیرہ کی، تو اس میں بھی اسباب کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں چونکہ اس کے معنی ہی قصد کے ہیں، اس لیے اس معانی لغویہ کا اعتبار کیا جائے۔ ثم اذا نوى الطہارۃ، پھر جب انسان نے طہارت حاصل کرنے کی نیت کی تیمم سے، او استباحۃ الصلاۃ، یا اس نے اباحت صلاۃ کو طلب کیا اجزاء، تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ ولا یشترط نیت التیمم للحدث او للجنابۃ، اور شرط نہیں لگائی جائے گی تیمم کی نیت کرنے کی حدث کے لیے یا جنابت کے لیے۔ ہوا صحیح من المذہب، وہ یہی صحیح مذہب ہے۔ فَإِن تَيَمَّمَ النَّصْرَانِي، اگر نصرانی نے تیمم کیا، یرید بِهِ الاسلام، سنو بیٹا ایک مسئلہ اور سمجھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نصرانی تھا، نصرانی، اور اس نے تیمم کیا اس ارادے سے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اسلام لانے کے ارادے سے نصرانی نے تیمم کیا، اسلام لانے کے ارادے سے، اسلام لانے کے مقصد سے اس انسان نے تیمم کیا، نصرانی نے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، تو امام طرفین کے نزدیک اس کا یہ تیمم معتبر نہیں ہے جو اس نے نصرانی ہونے کی حالت میں کیا تھا۔ اور قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تیمم معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی یہ معتبر ہے اسلام لانے کے بعد بھی، لیکن امام طرفین کے نزدیک یہ تیمم معتبر نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل سنیے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس انسان نے ایسی قربت کی نیت کی ہے، قربت مقصودہ ہے، اس نے اس قربت کی نیت کی ہے جو قربت مقصودہ ہے، تو اس نے تیمم لانے کے لیے قربت مقصودہ کی نیت کی ہے، اس لیے کہ اسلام قبول کر لینا یہ سب سے بڑی قربت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، اور مقصودہ اس لیے ہے، قربت مقصودہ وہ عبادت کہلاتی ہے جو کسی دوسری عبادت کے ضمن میں نہ پائی جاتی ہو، جو کسی دوسری عبادت کے ضمن میں نہ پائی جاتی ہو، یا جو عبادت کسی دوسری کا وسیلہ اور ذریعہ اور آلہ نہ بنتی ہو، وہ عبادت کہلاتی ہے قربت مقصودہ۔ تو اسلام لانا چونکہ کسی دوسرے کے ضمن میں بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے اسلام کا قبول کرنا یہ قربت مقصودہ ہے۔ اور جو تیمم قربت مقصودہ کو کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ تیمم شرعاً معتبر ہوتا ہے۔ ایسا تیمم کہ جس تیمم کو قربت مقصودہ کے کرنے کی غرض سے کیا گیا، وہ تیمم شرعاً اس کا اعتبار ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ لہذا اس انسان نے، اس نصرانی نے اسلام لانے کے ارادے سے جب تیمم کیا، اس کا تیمم معتبر ہوگا۔ اگر اسلام لانے کے بعد میں اب اس تیمم سے نماز پڑھنا چاہے تو قاضی ابو یوسف کے نزدیک پڑھ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر مسلمان مسجد میں داخل ہونے کے ارادے سے تیمم کر لے، یعنی اگر مسلمان تھا
اور مسجد میں داخل ہونے کی نیت سے اس نے تیمم کیا اور اس مقصد سے تیمم کیا کہ مسجد میں اس کے لیے داخل ہونا بلا کراہت کے صحیح ہو جائے۔ بے وضو انسان کا مسجد میں داخل ہونا صحیح ہے لیکن مکروہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو وضو کر لے، اور اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کر لے۔ ایسے ہی اگر اس نے تیمم کیا قرآن کو چھونے کے ارادے سے تو اب یہ شرعاً معتبر نہیں ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونا یا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا چھونا، یہ قربت مقصودہ نہیں ہے، اس لیے اب اس کے ذریعے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر حالت نصرانیت میں تیمم کیا تو وہ اس تیمم سے بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ مٹی بذات خود مطہر اور پاک کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت پاک کرنے والی ہوتی ہے جب کہ انسان ایسی قربت مقصودہ کی نیت کر لے جو کہ بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ تیمم بوقت ضرورت حکم دیا گیا ہے، اور اس تیمم کا اعتبار ہوگا جو ایسی عبادت کے لیے کیا گیا ہو جو عبادت کے قربت مقصودہ ہو اور بغیر طہارت کے بلا وضو کے صحیح نہ ہوتی ہو۔ اور اسلام قبول کرنا اگرچہ یہ عبادت مقصودہ ہے، بڑی عبادت ہے، لیکن ایسی عبادت ہے جو بغیر طہارت کے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ انسان اگر حالت جنابت اور ناپاکی میں بھی اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے اگر نصرانی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے ارادے سے تیمم کیا، اسلام لانے کے بعد اس کا یہ تیمم نماز پڑھنے کے لیے معتبر نہیں ہوگا، یعنی طرفین کے نزدیک وہ تیمم جو اسلام لانے سے پہلے کیا تھا اس تیمم سے اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ برخلاف سجدہ تلاوت کے، کہ اگر انسان نے سجدہ تلاوت کرنے کے لیے یعنی قرآن پڑھ رہا تھا، مسلمان تھا، اور آیت سجدہ کو پڑھا، آیت سجدہ کو پڑھنے یا سننے کی بنیاد پر چونکہ سجدہ تلاوت لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اب اس نے سجدہ تلاوت کرنے کے مقصد سے تیمم کیا اور بعد میں اس تیمم سے اگر نماز پڑھنا چاہے تو اب نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ سجدہ تلاوت یہ ایسی عبادت ہے جو بلا طہارت کے بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ اگر ایسی عبادت کی نیت سے تیمم کیا ہے جو عبادت کے بلا طہارت کے صحیح نہیں ہوتی، بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوتی، تو اس تیمم سے بعد میں عبادت کرنا صحیح ہے۔ اور اگر ایسی مقصد سے تیمم کیا تھا جو ایسی عبادت تھی جو بلا وضو کے بھی صحیح ہو جاتی ہے، جیسے کہ اسلام کا قبول کرنا یہ بلا وضو بھی صحیح ہے، ایسے ہی مسجد میں داخل ہونا بلا وضو بھی صحیح ہے، قرآن کا پڑھنا وغیرہ یہ بلا وضو بھی صحیح ہے۔ اس لیے اگر ان مقصد سے اس نے تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے بعد میں نماز کا ادا کرنا درست نہیں ہوگا۔ فَإِن تَيَمَّمَ نصرانی، تو اگر نصرانی نے تیمم کیا یرید بہ الاسلام، اور اس تیمم سے اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہے، ثم اسلم، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، لم یکن متیمما عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک وہ تیمم کرنے والا نہیں ہوگا۔ وقال ابو یوسف ہوا متیمم، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ وہ متیمم ہے، اس کا تیمم صحیح ہے، لأنہ نوا قربت مقصودہ، اس لیے کہ اس نے قربت مقصودہ کی نیت کی ہے، بخلاف تیمم اس تیمم کے لدخول المسجد جو تیمم کے مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہو اور قرآن کو چھونے کے لیے ہو، لأنہ لیس بقربت مقصودہ، اس لیے کہ قرآن کا چھونا اور مسجد میں داخل ہونا یہ قربت مقصودہ نہیں ہے۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل، ان التراب ما جعل طہورا الا فی حال ارادت قربت مقصودہ، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ مٹی کو مطہر نہیں بنایا گیا مگر اس حال میں کہ جب اس نے ارادہ کیا ہو قربت مقصودہ کا، عبادت مقصودہ کا، ایسی عبادت مقصودہ لا تصح بدون طہارتی، کہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو۔ وَإِن تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَضٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ
بناءً علی اشتراط النیت۔ اس عبارت میں ایک اور مسئلہ ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ کسی انسان نے وضو کیا اور وضو کرنے سے اس کا مقصد اسلام کا قبول کرنا بھی نہیں ہے، اسلام کا قبول کرنا بھی اس کا ارادہ اور مقصد نہیں ہے، تو بغیر اسلام کے قبول کرنے کے ارادے کے اس نے وضو کیا اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو اس نے وضو کیا تھا، اسلام لانے کے بعد یہ وضو معتبر ہوگا یا نہیں؟ یعنی اس وضو سے جو حالت کفر میں کیا اور بعد میں اسلام قبول کر لیا تو نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم کے نزدیک اس کا وضو معتبر ہے اور اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے ایمان لانے کے بعد، لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وضو معتبر نہیں ہوگا، جو ایمان لانے سے پہلے اس نے کیا اور ایمان لانے کے بعد اگر اس وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ اختلاف امام شافعی کا اس بنیاد پر ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وضو میں نیت شرط ہے، وضو میں نیت شرط ہے، کہ ان کے نزدیک بلا نیت کے وضو نہیں ہوتا، اور ہمارے نزدیک وضو میں نیت کرنا سنت ہے، بلا نیت کے بھی اگر وضو کیا تو ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ حالت کفر میں اس نے تیمم وضو کیا ہے اور حالت کفر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ کافر نیت کا اہل نہیں، تو اب گویا کہ امام شافعی کے نزدیک اس انسان نے ایسا وضو کیا جو بلا نیت کے وضو ہوا، اور بلا نیت کے وضو ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اب اس وضو سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ، اور اگر اس نے وضو کیا اور اس سے اسلام کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ثم اسلم، پھر اسلام قبول کر لیا، فَهُوَ مُتَوَضٍ، تو وہ وضو کرنے والا ہے، وضو معتبر ہے۔ خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی کے، بناءً علی اشتراط النیت، نیت کے شرط پر بنا کرتے ہوئے، کہ ان کے نزدیک نیت کی شرط کا اعتبار ہے، بلا نیت کے وضو نہیں ہوتا، اور ہمارے نزدیک بلا نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے جب کہ اعضاء کو دھو لیا جائے اور سر کا مسح کر لیا جائے۔